नेनवा चैनल कार्टून सेंचुर। नैनवा इराक में मौसल के करीब एक बस्ती का नाम था। इस बस्ती के लोग बुतों की पूजा करते थे। वहाँ के लोग अच्छे अखलाक के मालिक न थे। उनके छोटे बड़ों का एहतराम न करते थे। बड़े छोटों पर रहमत और शफकत न करते थे। अमीर लोग गरीबों की मदद नहीं करते थे। जो ताकतवर थे वो कमजोरों पर जुल्म करते थे। वो मेहमानों की इज्जत न करते थे। भूखों को खाना नहीं खिलाते थे। इस बस्ती में अदलो इंसाफ बिल्कुल नहीं था। अल्लाह ताला ने इस बस्ती की तरफ अपने नबी को भेजा। इनका नाम सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम था। इनका ताल्लुक भी इसी बस्ती से था। इन्होंने लोगों को अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी, अकेले रब की इबादत करने की तलकीन की और इनसे कहा बुतों की पूजा ना करें। मगर नैनवा के लोगों ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने आप को झुटलाया और कुफर पर अड़े रहे। जब नैनवा के लोगों ने सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने अपनी बस्ती के लोगों को अल्लाह के अजाब से डराया। उनसे कहा अगर उन्होंने तौहीद की दावत को कबूल ना किया और शिर्क को ना छोड़ा तो इन पर अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हो सकता है। उनकी कौम ने उनसे कहा हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अगर तुम सच्चे हो तो फिर जिस अजाब से हमें डराते हो इसे हम पर भेज दो। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों से मायूस हो गए कि मेरे बार बार दावत देने पर भी तौहीद की तरफ नहीं आ रहे, बदस्तूर गुनाहों के मुर्तकिब हो रहे हैं। तो उन्होंने बद्दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह इस बस्ती पर अपना अजाब नाजिल फरमा। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से कोई वाज़ेह पैगाम आने से कबल ही ये उम्मीद कायम कर ली कि इनकी बद्दुआ के नतीजे में कौम पर अजाब आकर रहेगा। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने नैनवा वालों से कहा आने वाली सुबह तुम्हारे लिए अजाब लेकर आएगी। ये कहकर वो वहाँ से चल दिए। वो अपनी बस्ती के लोगों से सख्त नाराज थे। अल्लाह ताला का हुक्म आने से पहले ही इन्होंने नैनवा को छोड़ दिया। इनके वहां से निकलने के बाद बस्ती के लोगों ने सोचा कि हमने इनकी बात ना मानकर सख्त गलती की है। अब जल्द ही हम पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होगा। जब उन्हें अजाब के आसार नजर आए तो वो सख्त नादिम हुए और अल्लाह से डर गए। वो इस्लाम ले आए और अपने गुनाहों की माफी तलब करने लगे। जब उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की तो अल्लाह ताला ने उन्हें माफ कर दिया, इनसे अजाब को टाल दिया। तारीख इंसानी में नैनवा ही एक बस्ती है जिनके तमाम लोगों ने तौबा की, जिनमें औरतें, मर्द, बच्चे सभी शामिल थे, जिसके नतीजे में इन पर आया हुआ अजाब टाल दिया गया। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज होकर नैनवा से बाहर आए तो वो चलते चलते साहिल समंदर पर आ गए। उन्होंने देखा कि कुछ मुसाफिर किसी दूसरे शहर जाने के लिए कश्ती में बैठ रहे थे। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा कि वो किस जगह जा रहे हैं, मुझे भी अपने साथ कश्ती में बिठा लें। उन्होंने इनके नूरानी चेहरे को देखा तो इनकी निहायत इज्जत और तौकीर की और कहने लगे आप भी कश्ती में सवार हो जाएं। चुनाचे यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए। कश्ती अपने सफर को रवाना हुई। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई जब साहिल से खासी दूर चले गई तो अचानक जोर की आंधी चलना शुरू हो गई। कश्ती तेज आंधी की वजह से हिचकोले खाने लगी। शदीद तलातुम की वजह से पानी की लहरें बुलंद होकर कश्ती में गिरने लगी। इस तरह कश्ती में पानी दाखिल होने लगा। जब कश्ती में पानी काफी मिकदार में दाखिल हो गया तो इस बात का खदशा पैदा हुआ कि कश्ती कहीं गर्क ही ना हो जाए। मुसाफिरों ने मल्लाह की तरफ देखा कि इन हालात में हम क्या करें। इसने मशवरा दिया अगर कश्ती को बचाना है तो फिर इससे वजन कम किया जाए। चुनाचे इन्होंने भारी अशिया उठा उठा कर समंदर में फेंकना शुरू कर दी। इंसानों के सिवा तमाम अशिया एक एक करके समंदर में फेंक दी गईं। इसके बावजूद कश्ती हिचकोले खाती रही। वो किसी वक्त भी उलट सकती थी। आंधी का तूफान मुसलसल जारी था और किसी सूरत रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने सोचा कि अब इंसान ही बाकी रह गए हैं। अगर इनमें से कुछ लोगों को समंदर में फेंक दिया जाए तो बाकी लोगों की जिंदगी बच सकती है। मगर सवाल ये था कि समंदर में किसे फेंका जाए। काफी सोच विचार के बाद कश्ती वालों ने फैसला किया कि कुरानदाजी की जाए और जिसके नाम कुरा निकले इसको सबसे पहले समंदर में फेंक दिया जाए। जब कुरानदाजी हुई तो कुरा सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम बड़े नेक सीरत और खूबसूरत थे। इन्होंने कहा इस नेक आदमी को हम कैसे समंदर में फेंक दें, चलो दूसरी मुर्तबा कुरा निकालते हैं। अल्लाह की कुदरत के कुरा फिर सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। अब इन्होंने समंदर में छलांग लगाने का इरादा किया मगर दूसरे मुसाफिरों ने आपको मना कर दिया। उन्होंने कहा एक मर्तबा फिर कुरानदाजी कर लें। तीसरी बार कुला डाला तब भी आपका ही नाम निकला। अब सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह ताला ही की तरफ से है, क्योंकि इन्होंने नैनवा के लोगों को अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर छोड़ा है। चुनाचे उन्होंने समंदर में छलांग लगा दी। इधर अल्लाह ताला ने बहीरा रोम की एक बड़ी मछली भेज दी जो आपको सालम निगल गई। मछली को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की हिफाजत करे, इनका गोश्त ना खाए और ना ही इनकी कोई हड्डी तोड़े, क्योंकि यूनुस अलैहिस्सलाम इस मछली का रिस्क न थे। मछली आपको लेकर तमाम समंदरों का चक्कर लगाने और गहरे पानियों में घूमने लगी। जब आप मछली के पेट में पहुंच गए तो सोचा कि आप फौत हो चुके हैं, लेकिन जब अपने अज़ा को हरकत दी तो जान गए कि आप अब भी जिंदा हैं। चुनाचे आप अल्लाह के लिए सजदे में गिर गए और अर्ज किया
اللہ میں نے ایک ایسی جگہ کو تیرے لیے سجدہ گاہ بنایا ہے کہ اس طرح کے مقام پر کسی نے تیری عبادت نہیں کی۔ آپ نے مچھلیوں کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے سنا اور کنکریوں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح سنی۔ اب یہاں کئی اندھیرے تھے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ اب اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ میں سیدنا یونس علیہ السلام نے اللہ کی عبادت شروع کر دی، اس سے استغفار کرنے لگے۔ انہوں نے دعا کی کہ اس مچھلی کے پیٹ سے نکال دیے جائیں۔ انہوں نے عرض کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک قصوروار میں ہی ہوں۔ قرآن پاک میں ان کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر اندھیروں اور رکاوٹوں میں سے اپنے بندے یونس علیہ السلام کی پکار کو صرف سنا ہی نہیں بلکہ ان کی دعا کو قبول شرفیت بھی بخشا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا عرش کے نیچے جا پہنچی تو فرشتوں نے کہا ہمارے رب، ایک کمزور سی جانی پہچانی آواز کسی اجنبی مقام سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں؟ فرشتوں نے عرض کی نہیں۔ ہمارے رب وہ کون ہے؟ فرمایا میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے کہا تیرا بندہ یونس جس کے مقبول عمل اور مقبول دعائیں آسمانوں پر آتی رہی ہیں؟ ہمارے رب وہ راحت کے ایام میں نیکی کرتا تھا، کیا تو اس پر رحم کر کے مصیبت سے نجات نہیں دلائے گا؟ ارشاد ہوا کیوں نہیں؟ پھر مچھلی کو حکم دیا کہ ہمارے مہمان یونس علیہ السلام کو ساحل کے کنارے ڈال دے۔ چنانچہ مچھلی ساحل کی طرف آئی اور سیدنا یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دیا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں 3 دن گزارے تھے، اس لیے ان کا لقب زول نون یعنی مچھلی والا پڑ گیا تھا۔ جب سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی نے ساحل سمندر پر اگلا تو اس وقت ان کے کپڑے پھٹ چکے تھے، وہ بے حد کمزور ہو چکے تھے، ان کو سخت بھوک لگ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیلدار پودا اگا دیا۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ یہ کدو کی بیل تھی۔ اس کے پتے نہایت ملائم، تعداد میں زیادہ اور سایہ مہیا کرنے والے ہوتے ہیں۔ کدو کھایا بھی جاتا ہے اور اس کے چھلکے اور بیج سے فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے۔ یہ دماغ کو قوت دیتا ہے اور مریضوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ جب سیدنا یونس علیہ السلام کی قوت بحال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ وہ اپنی بستی کی طرف لوٹ جائیں۔ جب وہ واپس پہنچے تو ان کی قوم منتظر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی توبہ قبول کر لی تھی، تمام قوم مسلمان ہو چکی تھی۔ یہ وہ پہلی قوم ہے کہ ایمان لانے کی بدولت ان سے رسوا کن عذاب ٹال دیا گیا۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ نینوا عراق میں موصل کے قریب ایک بستی کا نام تھا۔ اس بستی کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وہاں کے لوگ اچھے اخلاق کے مالک نہ تھے، ان کے چھوٹے بڑوں کا احترام نہ کرتے تھے، بڑے چھوٹوں پر رحمت اور شفقت نہ کرتے تھے۔ امیر لوگ غریبوں کی مدد نہیں کرتے تھے، جو طاقتور تھے وہ کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، وہ مہمانوں کی عزت نہ کرتے تھے، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اس بستی میں عدل و انصاف بالکل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی طرف اپنے نبی کو بھیجا، ان کا نام سیدنا یونس علیہ السلام تھا۔ ان کا تعلق بھی اسی بستی سے تھا۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، اکیلے رب کی عبادت کرنے کی تلقین کی اور ان سے کہا بتوں کی پوجا نہ کریں، مگر نینوا کے لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور کفر پر اڑے رہے۔ جب نینوا کے لوگوں نے سیدنا یونس علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو انہوں نے اپنی بستی کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ ان سے کہا اگر انہوں نے توحید کی دعوت کو قبول نہ کیا اور شرک کو نہ چھوڑا تو ان پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ ان کی قوم نے ان سے کہا ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، اگر تم سچے ہو تو پھر جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر بھیج دو۔ سیدنا یونس علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے مایوس ہو گئے کہ میرے بار بار دعوت دینے پر بھی توحید کی طرف نہیں آ رہے، بدستور گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے بد دعا فرمائی، اے اللہ اس بستی پر اپنا عذاب نازل فرما۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح پیغام آنے سے قبل ہی یہ امید قائم کر لی کہ ان کی بد دعا کے نتیجے میں قوم پر عذاب آ کر رہے گا۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے نینوا والوں سے کہا آنے والی صبح تمہارے لیے عذاب لے کر آئے گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیے۔ وہ اپنی بستی کے لوگوں سے سخت ناراض تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے ہی انہوں نے نینوا کو چھوڑ دیا۔ ان کے وہاں سے نکلنے کے بعد بستی کے لوگوں نے سوچا کہ ہم نے ان کی بات نہ مان کر سخت غلطی کی ہے، اب جلد ہی ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ جب انہیں عذاب کے آثار نظر آئے تو وہ سخت نادم ہوئے اور اللہ سے ڈر گئے۔ وہ اسلام لے آئے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے لگے۔ جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ تاریخ انسانی میں نینوا ہی ایک بستی ہے جن کے تمام لوگوں نے توبہ کی، جن میں عورتیں، مرد، بچے سبھی شامل تھے، جس کے نتیجے میں ان پر آیا ہوا عذاب ٹال دیا گیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے باہر آئے تو وہ چلتے چلتے ساحل سمندر پر آ گئے۔
انہوں نے دیکھا کہ کچھ مسافر کسی دوسرے شہر جانے کے لیے کشتی میں بیٹھ رہے تھے۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ وہ کس جگہ جا رہے ہیں، مجھے بھی اپنے ساتھ کشتی میں بٹھا لیں۔ انہوں نے ان کے نورانی چہرے کو دیکھا تو ان کی نہایت عزت و توقیر کی اور کہنے لگے آپ بھی کشتی میں سوار ہو جائیں۔ چنانچہ یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی اپنے سفر کو روانہ ہوئی، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی جب ساحل سے خاصی دور چلے گئی تو اچانک زور کی آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ کشتی تیز آندھی کی وجہ سے ہچکولے کھانے لگی۔ شدید تلاطم کی وجہ سے پانی کی لہریں بلند ہو کر کشتی میں گرنے لگیں۔ اس طرح کشتی میں پانی داخل ہونے لگا۔ جب کشتی میں پانی کافی مقدار میں داخل ہو گیا تو اس بات کا خدشہ پیدا ہوا کہ کشتی کہیں غرق ہی نہ ہو جائے۔ مسافروں نے ملاح کی طرف دیکھا کہ ان حالات میں ہم کیا کریں۔ اس نے مشورہ دیا اگر کشتی کو بچانا ہے تو پھر اس سے وزن کم کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے بھاری اشیاء اٹھا کر سمندر میں پھینکنا شروع کر دیں۔ انسانوں کے سوا تمام اشیاء ایک ایک کر کے سمندر میں پھینک دی گئیں۔ اس کے باوجود کشتی ہچکولے کھاتی رہی، وہ کسی وقت بھی الٹ سکتی تھی۔ آندھی کا طوفان مسلسل جاری تھا اور کسی صورت رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اب انسان ہی باقی رہ گئے ہیں، اگر ان میں سے کچھ لوگوں کو سمندر میں پھینک دیا جائے تو باقی لوگوں کی زندگی بچ سکتی ہے، مگر سوال یہ تھا کہ سمندر میں کسے پھینکا جائے۔ کافی سوچ بچار کے بعد کشتی والوں نے فیصلہ کیا کہ قرآن اندازی کی جائے اور جس کے نام قرآن نکلے اس کو سب سے پہلے سمندر میں پھینک دیا جائے۔ جب قرآن اندازی ہوئی تو قرآن سیدنا یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ سیدنا یونس علیہ السلام بڑے نیک سیرت اور خوبصورت تھے۔ انہوں نے کہا اس نیک آدمی کو ہم کیسے سمندر میں پھینک دیں، چلو دوسری مرتبہ قرآن نکالتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کے قرآن پھر سیدنا یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ اب انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا مگر دوسرے مسافروں نے آپ کو منع کر دیا۔ انہوں نے کہا ایک مرتبہ پھر قرآن اندازی کر لیں۔ تیسری بار کلا ڈالا تب بھی آپ کا ہی نام نکلا۔ اب سیدنا یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، کیونکہ انہوں نے نینوا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر چھوڑا ہے۔ چنانچہ انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے بحیرہ روم کی ایک بڑی مچھلی بھیج دی جو آپ کو سالم نگل گئی۔ مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سیدنا یونس علیہ السلام کی حفاظت کرے، ان کا گوشت نہ کھائے اور نہ ہی ان کی کوئی ہڈی توڑے، کیونکہ یونس علیہ السلام اس مچھلی کا رزق نہ تھے۔ مچھلی آپ کو لے کر تمام سمندروں کا چکر لگانے اور گہرے پانیوں میں گھومنے لگی۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو سوچا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں، لیکن جب اپنے اعضاء کو حرکت دی تو جان گئے کہ آپ اب بھی زندہ ہیں۔ چنانچہ آپ اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور عرض کیا اللہ میں نے ایک ایسی جگہ کو تیرے لیے سجدہ گاہ بنایا ہے کہ اس طرح کے مقام پر کسی نے تیری عبادت نہیں کی۔ آپ نے مچھلیوں کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے سنا اور کنکریوں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح سنی۔ اب یہاں کئی اندھیرے تھے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ اب اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ میں سیدنا یونس علیہ السلام نے اللہ کی عبادت شروع کر دی، اس سے استغفار کرنے لگے۔ انہوں نے دعا کی کہ اس مچھلی کے پیٹ سے نکال دیے جائیں۔ انہوں نے عرض کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک قصوروار میں ہی ہوں۔ قرآن پاک میں ان کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر اندھیروں اور رکاوٹوں میں سے اپنے بندے یونس علیہ السلام کی پکار کو صرف سنا ہی نہیں بلکہ ان کی دعا کو قبول شرفیت بھی بخشا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا عرش کے نیچے جا پہنچی تو فرشتوں نے کہا ہمارے رب، ایک کمزور سی جانی پہچانی آواز کسی اجنبی مقام سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں؟ فرشتوں نے عرض کی نہیں۔ ہمارے رب وہ کون ہے؟ فرمایا میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے کہا تیرا بندہ یونس جس کے مقبول عمل اور مقبول دعائیں آسمانوں پر آتی رہی ہیں؟ ہمارے رب وہ راحت کے ایام میں نیکی کرتا تھا، کیا تو اس پر رحم کر کے مصیبت سے نجات نہیں دلائے گا؟ ارشاد ہوا کیوں نہیں؟ پھر مچھلی کو حکم دیا کہ ہمارے مہمان یونس علیہ السلام کو ساحل کے کنارے ڈال دے۔ چنانچہ مچھلی ساحل کی طرف آئی اور سیدنا یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دیا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں 3 دن گزارے تھے، اس لیے ان کا لقب زول نون یعنی مچھلی والا پڑ گیا تھا۔ جب سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی نے ساحل سمندر پر اگلا تو اس وقت ان کے کپڑے پھٹ چکے تھے، وہ بے حد کمزور ہو چکے تھے، ان کو سخت بھوک لگ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیلدار پودا اگا دیا۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ یہ کدو کی بیل تھی۔ اس کے پتے نہایت ملائم، تعداد میں زیادہ اور سایہ مہیا کرنے والے ہوتے ہیں۔ کدو کھایا بھی جاتا ہے اور اس کے چھلکے اور بیج سے فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے۔ یہ دماغ کو قوت دیتا ہے اور مریضوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ جب سیدنا یونس علیہ السلام کی قوت بحال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ وہ اپنی بستی کی طرف لوٹ جائیں۔ جب وہ واپس پہنچے تو ان کی قوم منتظر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی توبہ قبول کر لی تھی، تمام قوم مسلمان ہو چکی تھی۔ یہ وہ پہلی قوم ہے کہ ایمان لانے کی بدولت ان سے رسوا کن عذاب ٹال دیا گیا۔
تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔